नाज़रीन आदाब, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर सैयद बशारत बुखारी। उनसे बात करेंगे रियासत की जो मौजूदा सूरत हाल है। सबसे पहले आपका खैर मकदम बशारत साहब, और सबसे जो पहला मेरा सवाल होगा, हमने देखा है कि अगर आप इलेक्शन से पहले की बात करें, चाहे वो पार्लियामानी चुनाव हो या मुख्तलिफ रियासतों में जो चुनाव होते हैं, सरगर्मियाँ पहले से शुरू होती हैं, लीडर आते हैं जाते हैं, एक पार्टी बनती है दूसरी पार्टी बिगड़ती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस तरह का जो सिनेरियो है पहले नहीं देखा गया था, जहाँ तक मेरी दानिस्त है। इस बार हमने देखा कि बहुत ज़्यादा हलचल है, उथल पुथल, सियासी उथल पुथल जिसको कहेंगे, वो देखने को मिल रही है। क्या आपको लगता है कि ये पीडीपी और बीजेपी के इत्तेहाद का नतीजा है कि इस तरह का जो सिनेरियो अभी बन चुका है? पहले आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया बोलने का, इंतहाई मशकूर हूं मैं आपका। दूसरा, जो इलेक्शंस होते हैं जब भी आते हैं तो उथल पुथल तो हो जाती है, इसमें कोई शक की गुंजाइश है नहीं। आज आपको लगता है कि ज्यादा उथल पुथल है, इसके कई नताइज हो सकते हैं, कई वजूहात हो सकते हैं। अगर आपको याद हो, आप जब रेडियो में थे, मैं भी था, तो 2002 के जो इलेक्शंस हो गए तो कांग्रेस ने श्रीनगर में आके कुछ एक आध जलसे किए, जवाहर नगर और कहीं और इलाकों में, उससे भी उस वक्त उथल पुथल मच गई थी क्योंकि 6 साल फारूक साहब की सरकार थी। लेकिन उसमें पीडीपी उभर के आ गई कश्मीर में उस वक्त, और उसके बाद 2008 में वो लैंड रो हो गया। तो अलग तरह की आपको आज उथल पुथल क्यों लग रही है? वो इसलिए लग रही है कि 2008 में ये उथल पुथल इसलिए नहीं देखी गई क्योंकि टर्माइल हो गया, हालात खराब हो गए, आजाद साहब की सरकार थी, लैंड रब हो गया, वो जो 800 कनाल का मामला हो गया श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को, और उसके फिर गवर्नर्स रूल हो गया, इमीडिएटली इलेक्शंस अनाउंस हो गए, तो कहां ज्यादा कोई नजर नहीं आया, इसलिए उथल पुथल नहीं हुई। आपका कहना कि वक्त ज्यादा नहीं मिला, उसमें इंपेडिमेंट आ गया था ना, क्योंकि हालात बहुत खराब हो गए थे उस वक्त। इलेक्शन लड़ना या इलेक्शन लड़ने की सोचना, या जो लोग उस वक्त मैदान कारजार में आगे लड़ने के लिए, ये कमाल था उस वक्त। इसलिए उथल पुथल की गुंजाइश नहीं थी, न वक्त था उसके लिए। सो उस वक्त भी यही उथल पुथल होती। उसके बाद 2014 के जो इलेक्शंस आ गए, उसमें सैलाब आ गया, सारे लोग चाहे जिस भी पार्टी का था वो जुट गया सैलाबी मामलात को देखने के लिए। मैं उस दिन खुद ये मेरे एक साथी यहां मौजूद बैठे हैं, मैं उस दिन खुद 52 किलोमीटर चला सैलाब में, मुख्तलिफ जगहों पे जहां पे हालात खराब हो गए थे, जहां पे कोहल्स नहीं रही थी, जहां पे पुल बह गए, जहां पे मकानों को नुकसान हो गया। सो उसके साथ ही इलेक्शंस हो गए, तो उधर भी आपको उथल पुथल का वक्त नहीं मिला, न मौका मिला, न गुंजाइश थी, न वक्त था, बिल्कुल इमीडिएटली इलेक्शन हो गए। और मेरा पूरा यकीन है मुझे इस बात का कि अगर लैंड ड्रॉ नहीं हुआ होता या सैलाब नहीं हुआ होता, उथल पुथल तब भी होती। आज उथल पुथल मुमकिन है आपकी नजर में ज्यादा हो सकती है, मैं मान भी लेता हूं 2 मिनट के लिए, उसके भी सियासी वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर वही सियासी वजह ही ढूंढने के जानना चाह रहा हूं कि क्या इसलिए कि पीडीपी और बीजेपी का जो इत्तेहाद हुआ था वो इत्तेहाद सही नहीं था, उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को जम्मू से 25 सीटें, पहली बार शायद किसी जमात को 25 सीटें मिली हैं, लेकिन सरकार 6 साल नहीं चल पाई। हम भी एक पीडीपी, जब मैं था उस पार्टी में, तो एक प्लैंक लेके चले थे, इलेक्शन में भी, इलेक्शन के बाद भी, और मुफ्ती साहब ने उसमें 5-10 महीने वो रहे सरकार में चीफ मिनिस्टर, फिर उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह मगफिरत करे, और उसके बाद सरकार नहीं बनी। और जब सरकार बनी तो फिर 2000 ईद के बाद ही वो वाकया हुआ, हालात कोई 1.5 साल खराब रहे। हमने कोशिश की कि डेवलपमेंटल काम भी हो जाएं, बाकी जो हमने लोगों से वादे किए थे मैनिफेस्टोज के जरिए, उस पर भी काम हो जाए, या इंडिविजुअल मिनिस्टर्स ने भी अपने लेवल पे काम करना चाहा, किया भी, दफ्तर में बैठ के भी, लेकिन उसमें भी 1.5 साल कोई गुजर गया जब लोग या लीडर्स या एमएलएज पूरी तरह से इलाकों में नहीं जा पाए, हालात मुनासिब नहीं, साजगार नहीं थे। और उसके बाद जब वापस थोड़ा पिछले साल काम हुआ, तो यहां जम्मू आके फिर रसाना का वाक़ा हो गया। रसाना के वाक़े से भी काफी सारी बहुत बदमज़गी होगी, बहुत गलत हुआ, और जितना भी इसकी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि
बेटियां सांझी होती हैं, बेटी किसी की भी हो, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, बौद्ध की हो, बेटियां बेटियां होती हैं, उसमें कोई और नाम नहीं हो सकता है। तो इस वजह से भी हमारी दूसरी जमात ने उसमें जो उसमें मुलविस थे उनके हक में बोला या उनके हक में चले, उससे भी गड़बड़ हो गई और अल्टीमेटली फिर ईद के बाद ही कुछ दिन बाद सरकार छिन गई। बहुत सारे वजूहात ये हो सकते हैं जहां पे आपकी कंपैटिबिलिटी ना हो, ताल्लुकात में या प्रोग्राम में कंपैटिबिलिटी ना हो, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और फिर उसके बाद जब अगर लोगों को लगता है, लोग सिर्फ मुराद वोटर नहीं है, लोग से मेरी मुराद वो भी हैं जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज को आपके साथी, लोग उनको वर्कर बोलते हैं, मैं साथी बोलता हूं, जो आपके साथी पॉलिटिकल पार्टीज को जमीनी सतह पे चलाते हैं। अगर वही दिल बर्दाश्ता हो गए, उनको ही लगता है कि ऊपर सिस्टम ठीक नहीं है, तो उथल पुथल लाजमी है। तो उसका दूसरे अल्फाज में आप ये कहते हैं कि जो मेरा सवाल था कि क्या वही एक कारण था कि जिस तरह की जो इत्तेहाद बन गया था वो इत्तेहाद सही चलने वाला नहीं था, इसलिए वो ज्यादा। मैंने आपको बोला कि जब नीचे वाले आपके साथी कारकुन को लगे कि मैं 10 लोगों में बैठ के गांव में अपनी बात नहीं कर पा रहा हूं या मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है, हैंस द प्रॉब्लम, हैंस द उथल पुथल। तो अभी जिस तरह के हालात हैं, इसको छोड़ के जो एक तो ये कि एक पार्टी से निकल रहे हैं लोग, दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स बन रहे हैं, कुछ अलग अलग ग्रुप्स आ रहे हैं। ये जो ग्रुप्स आ रहे हैं, आप काफी देर से सियासत में हैं, आपको क्या लगता है कि जो सियासी मंजरनामा हमारा मजमूई तौर पर जो है, इससे ये जो अलग अलग ग्रुप है, चाहे वो सज्जाद लोन साहब का ग्रुप हो, फिर दूसरी तरफ अभी कुछ और लोग आ रहे हैं, कुछ और ग्रुप्स बन रहे हैं, अल्ताफ बुखारी साहब अभी अलग हैं, कुछ और मिनिस्टर्स अलग हैं जो फॉर्मल मिनिस्टर्स रहे हैं, तो एक और अलग से ग्रुप बनने जा रहा है। ये इस तरह की जो ऑलरेडी एक तो हमारे पास जो सियासी जमातें हैं, जो जैसे चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या बाकी जमातें हो, उसके साथ जब ये बाकी के जो लोग हैं, वो जो ग्रुप्स नए इस मैदान में आ रहे हैं, आपको क्या लगता है किस तरह का सियासी मंजरनामा बन रहा है? एक दो चीजें इसमें देखिए। सबसे बड़ी बात मनोज जी ये जहन नशीन करनी है कि लोग को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। लोग जो जमीनी सतह पे सोचते हैं उनको आप बना भी नहीं सकते हैं। ये तो गलत है, कंसेप्ट ही गलत है, सोच ही गलत है। क्योंकि मैं खुद जमीन से हूं, जमीन पे बैठता हूं, लोगों से उठता बैठता हूं। आप लोगों को बना नहीं सकते हैं, एक ये। दूसरा फिर दो पहलू आ जाते हैं इसमें। एक ये कि इंडिविजुअल लेवल पे आप अपने इलाके में कैसे हैं, आप कहीं से भी हो, किसी भी थॉट से हो, या अगर आप इंडिपेंडेंट भी हो, अगर लोगों को लगता है कि ये नुमाइंदा हमारा ठीक है, अच्छा है, काम ठीक कर रहा है, तो वहां उसका पलड़ा बारी रह सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर उस वक्त किसी खास पार्टी के हक में कोई माहौल बन रहा हो या चल रहा हो, उसका इंपैक्ट भी उस पर पड़ता है। सो इट इज एमलगमेशन ऑफ मेनी थिंग्स। आप एक चीज नहीं ले सकते इसमें। और मुझे लगता है आज की तारीख में रियासत जम्मू कश्मीर में अगर वोट पड़ना चाहिए, पड़ेगा, एक लीडरशिप को देख के पड़ना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली द पर्सन हु लीड्स द नेशन और कौम को, उसकी अपनी जहनी बहबूद और नशोनुमा ठीक होनी चाहिए और सोच समझ बूझ होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि लीडर को तो पढ़नी चाहिए, लीडरशिप को देखना चाहिए, लेकिन हमारे ये एज वोटर मेरा कहना है। हाँ। मैं खुद वोटर भी हूं ना, आप वोटर भी, आप सियासतदान भी हैं। मैं समझ गया आपका इशारा किस तरफ है। आप इसलिए लीडरशिप की बात करते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्टी आपने ज्वाइन की है जिसमें लीडर्स हैं। पहले भी ऐसी ही पार्टी थी जहां लीडर्स थे, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो सियासत के मैदान में आए, नए हैं। शाह फैसल जिनका नाम है, उनका ये मानना है कि वो एक ये जो रिवायती सियासतदान यहाँ, जो रिवायती सियासी पार्टियां हैं, उनसे अलग कुछ करके दिखाना चाहते हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि शाह फैसल का थॉट गलत है? फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसके लिए आपके प्रोग्राम का वक्त कम होगा, बड़ी लंबी कहानी है। मैं थोड़ा सा बोलूंगा आपको। मैं जब आज मनोज जी आपके साथ बात कर रहा हूं, मैं आपके साथ 16 साल सियासत में रह के बात कर रहा हूं, और आप मुझे 16 साल पहले भी 10 साल जानते हैं, 26 साल आप मुझे जानते हैं। आई विश गुड लक टू फैसल साहब, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है। लेकिन अगर मैं आज डेवलपमेंट की बात करूंगा कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, मैं तब बात करूंगा जब मैंने 16 साल ये काम किया है डेवलपमेंट का।
مان لیجیے اگر مجھے 100 کام کرنے تھے 90 کر لیے لیکن 90 تو کر لیے. اگر میں آج کی تاریخ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ریاست جموں کشمیر میں ہمیں تضاد اور انتقام کی سیاست کو خیر بات کہنا پڑے گا. آپ کانسٹیٹوئنسی میں جہاں الیکشن جیتتے ہیں اگر کوئی پرٹیکولر پارٹی کا کینڈیڈیٹ جیتتا ہے پھر اگر وہ دوسرے جماعتوں کے لوگوں یا ووٹروں کو ان سے انتقام لیتا ہے اس کو بند کرنا چاہیے. یہ میں تب کہہ رہا ہوں جب میں نے 16 سال یہ کام کیا ہے. میں نے انتقام نہیں لیا ہے, میں نے ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. میرا پوائنٹ اس میں یہ ہے جب میں نے پی ڈی پی جوائن کر لی میں نے کوئی بات نہیں کی, آپ گواہ ہیں. جب میں نے کل نیشنل کانفرنس بھی جوائن کر لی میں نے کوئی بات نہیں کی مجھے کیا کرنا ہے. یہ سامنے بیٹھے میرے ساتھی ایک, جب میں کانسٹیٹوئنسی میں الیکشن لڑنے 2 بار گیا میں نے کبھی کچھ نہیں کہا میں کیا کروں گا. میں نے کہا جتنا ممکن ہوگا میرے ذہن میں نقشہ ہے, جو پاسبل ہوگا ان دا ریئلم آف پاسبلٹیز جو ممکنات میں ہے میں وہ زمینی سطح تو وہ آپ نے کیا نا, تو شاہ فیصل کیوں نہیں کر سکتا, ایک انڈیویجول کیوں نہیں کر سکتا, پارٹی کیوں؟ میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر اور پھر کشمیر کی بات جب آپ کریں جہاں پہ اور سارے معاملات ہیں, جہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ کشمیر ہے جس کے سارے آف شوٹس ہیں, باقی معاملات نظر آتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے یہ ایسا ہونا چاہیے. میں بھی کہہ رہا تھا تب خود سے 16 سال پہلے. میں نے اس کا واشگاف نہیں کیا, نہ میں نے اس کا چرچا کیا, نہ کوئی تقریر کی. میں ایک پرٹیکولر پارٹی میں رہ کے ایک پرٹیکولر جگہ پہ جو کانسٹیٹوئنسی مجھے چرچا کرنا غلط ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں اٹ از بیٹر ٹو بی ڈن رادر ٹو بی سیڈ. یہ میرا پوائنٹ یہ ہے. میں اس وقت بھی میرے ذہن نے مجھ سے کہا, میں نے عوام سے نہیں کہا. میں گیا, ایک علاقہ دیا گیا مجھ کو, میں نے کوشش کی ہے کرنے کی. آج 16 سال کے بعد شاید میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں 30 کے قریب واٹر سپلائی اسکیمیں بنا رہا ہوں, 5 کے قریب میں وہاں پہ ریسیونگ اسٹیشنز بنا رہا ہوں, میں سڑکوں کی کشادگی کر رہا ہوں, میں نالے کے لیے پیسہ لا رہا ہوں, میں ٹورسٹ ریزورٹ بنا رہا ہوں. یہ میں تب آپ کو بول رہا ہوں جب میں نے کیا. میں نے بھی یہ سوچا, میں نے خود سے سوال کیا, میں نے خود میں اندر اعلان کیا کہ میں کروں گا. میں نے چرچا نہیں کی. میں نے کہا یار چرچا کیا کرنا, پہلے کہیں جا کے کر تو لو. پھر جب میں بات کروں گا 16 سال بعد لوگ کہیں گے, میرے اپنے لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو ٹھیک ہی بول رہا ہے, اس نے تو کیا. اب میں دوسرے کو نصیحت کر سکتا ہوں. اب مجھے اس بات سے اعتراض ہے کہ اگر ہم اوروں کو نصیحت کریں گے تو خود میاں فصیحت بنیں گے. ایک ذاتی سوال آپ سے, حالانکہ یہ سوال آپ سے پوچھا بھی گیا ہے جب آپ نے نیشنل کانفرنس جوائن کیا. میں اس سوال کو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ کچھ اور جوڑ رہا ہوں جو ضروری ہے پوچھنا آپ سے. زیادہ پٹا مت جوڑیے گا. آپ نے نیشنل کانفرنس جوائن کیا, ایک کیا وجہ تھی کہ آپ نیشنل کانفرنس میں گئے, کس نے امپریس کیا؟ کیونکہ پی ڈی پی کے ایک سینئر لیڈر نے یہ کہا, نعیم اختر صاحب نے ریکارڈ ہے, انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ صاحب جو ہیں نیشنل کانفرنس کے وائس پریزیڈنٹ, وہ آج تک ایک بھی آدمی کو امپریس نہیں کر پائے. اول تو مجھے لگتا ہے ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. اول مجھے لگتا ہے انہوں نے ایسا کہا نہیں ہوگا. اب اگر کہا ہے تو نہیں کہنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ متاثر ہونا دل کا حال ہے اور دماغی کیفیت ہے. میں آپ کے اس کیمرہ مین سے متاثر ہو گیا, یہ میں نے سوچا میں متاثر ہو گیا, بٹ میں نے اس کو کہا نہیں. تب تک اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مجھ سے متاثر ہوا اس فریم سے جب تک میں کہوں نہ. ٹھیک, اب اتنے سارے لوگ ریاست میں ہیں یا ریاست سے باہر ہیں. نعیم صاحب نے کب سب سے بات کر لی اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ عمر عبداللہ صاحب سے آج تک کوئی متاثر نہیں ہوا ہے. یہ تو دل کا حال ہے, دل کا حال کا مالک تو خدا ہے, یہ تو علم غیب ہے. ان کو کیسے پتا چلا کہ کوئی بھی شخص ان سے متاثر نہیں ہوا؟ اس کا بہتر جواب وہی دے سکتے ہیں. میرے حساب سے یہ جواب مناسب نہیں ہے. ایک یہ. دوسرا, یہ کہتے ہوئے نعیم صاحب ایک خاص ایک پرٹیکولر شخص کو رد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کسی بھی شخص کو رد نہیں کر سکتے ہیں اس کے وجود کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کو ایک خاص کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے, اس کا مقصد ہے. جب ہم کسی شخص کے وجود کو رد کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی نفی کرتے ہیں جو گناہ کبیر ہے. تو اب آپ نے جوائن کر ہی لیا ہے. پہلے آپ پی ڈی پی کے ساتھ تھے اور ایک جو اپنا ہر ایک پارٹی کا اپنا منشور ہوتا ہے, اپنا ایک لائحہ عمل ہوتا ہے, اپنی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے. تب آپ لوگوں کے پاس پی ڈی پی کی آئیڈیالوجی لے کے گئے تھے ووٹ مانگنے کے لیے. اب آپ نیشنل کانفرنس میں, الگ منشور ہے, سملیرٹیز ہو سکتی ہیں لیکن منشور الگ ہے, نعرے الگ ہیں. لوگوں کو کیا بتائیں گے, کیسے موٹیویٹ کر پائیں گے کہ وہ بشارت بخاری جو کل تک پی ڈی پی کے منشور کو لے کے ہم سے ووٹ مانگتا تھا, آج نیشنل کانفرنس کا منشور لے کے ہم سے ووٹ مانگ رہا ہے؟ بھائی صاحب,
مین سٹریم جو کشمیر میں ہے, JNK اسٹیٹ میں یا کہیں اور بھی ہو, میں اپنی بات کروں گا, ٹیکسچر ایک ہی ہے. مجھے بتائیے, یہ جتنی جماعتیں آئی ہیں یہ تو کسی جماعت سے ہی نکلی ہیں, یا آج ادھر سے لے کے ادھر, جیسے میں ادھر سے ادھر آ گیا, کون سا فرق پڑے گا؟ میں ادھر بھی بشارت بخاری تھا, ادھر بھی بشارت بخاری ہوں. یا ادھر سے کچھ لوگ جا کے ادھر جاتے ہیں, وہ ادھر بھی غلام نبی صاحب ہیں, ادھر بھی غلام نبی صاحب ہیں. ٹیکسچر پروگرام سارا ایک ہے, کہنے کا سٹائل الگ ہوگا. ہاں, فرق ایک چیز کا پڑتا ہے کہ لیڈرشپ اس پروگرام کو کیسے آگے بڑھائے. دیٹ ڈیفینیٹلی میکس دا ڈفرنس. دیٹس وائی آئی ایم ہیئر. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو پرانی جو پیڑھی پہ لیڈرشپ تھی اس میں وہ کوالٹی نہیں کہہ رہا ہوں, کوالٹی نہیں تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں اس میں مفتی صاحب کی لیڈرشپ جہاں میں پلا بڑا ان کے پاس, ان کے ساتھ عادت پڑ گئی تھی میری. مجھے ان کی بڑی عادت تھی. عادت مینس کہ ہم ملتے تھے, بہت بات کرتے تھے, ڈسکشنز کرتے تھے. محبوبہ جی نے اپنے حساب سے چلایا, میں ان کا نکتہ چینی میں اندر کرتا تھا جب میں تھا, ضرور, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں باواز بلند نکتہ چینی کرتا تھا وہاں پہ بیٹھ کے, کیونکہ میں ضمیر کو انسان بند نہیں کر سکتا نا. اب وہاں میں نہیں ہوں, اب میں نکتہ چینی نہیں کروں گا اندر والی. لیکن میں نے اندر نکتہ چینی کی ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی ہیں, سسٹم ٹھیک نہیں چل رہا ہے, معاملات آگے ٹھیک نہیں بڑھ رہے ہیں. پھر میں باہر اس لیے آیا, آپ ہی کے چینل کو میں نے بتا دیا. میں نے کہا جب آپ بار بار کوئی بات کہتے ہیں تو یو ساؤنڈ ڈس ریسپیکٹفل ٹورڈز دا لیڈر. میرا مزاج یہ نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ ایز اے مارک آف ریسپیکٹ میں ان سے علیحدگی اختیار کروں, تاکہ محبوبہ جی کو خوب موقع ملے, پورا گراؤنڈ ملے, آزادی پوری ملے. اپنے جو خاص لوگ جن سے ان کے ساتھ ذہنی طور بنتی ہے, ان کے ساتھ کام کر کے وہ اپنی پارٹی کو آگے بڑھائیں, پروگرام کو آگے بڑھائیں اور ریاست کی خدمت بھی کریں. آئی وش یو گڈ لک. لیکن میں نے سوچا اب بار بار کیا بولنا یار, بہتر ہے باہر ہی آ جائیں. تو ابھی جس طرح کے حالات ہیں ریاست جموں کشمیر میں, چاروں طرف سے الگ الگ آوازیں اٹھ رہی ہیں الگ الگ پارٹیز کی طرف سے, چناؤ کب ہوں. نیشنل کانفرنس کے جو وائس پریزیڈنٹ ہے اور پریزیڈنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جلدی چناؤ ہونے چاہیے. تو آپ کو ایز این انڈیویجول اگر میں یہ سوال پوچھوں کہ آپ کو بھی اب کانسٹیٹوئنسی میں جانا ہے, کچھ مہینے پہلے PDP کے ریپرزنٹیٹیو تھے, آپ نیشنل کانفرنس کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آپ کو ٹائم ملنا چاہیے تاکہ لوگوں کو آپ اس رنگ میں, نیشنل کانفرنس کے رنگ میں نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ رنگ ونگ نہیں ہوتا. میں آپ کو مطلب, میں تو 9.5 سال میں لے رہا, 9.5 سال, اور میں کانسٹیٹوئنسی جاتا رہا, کام کیا, کام کر رہا ہوں, کام چل رہا ہے. یہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ میں کتنا کامیاب ہوا, کتنا نہیں ہوا. اور جب میں نے جوائن کر لیا کہ جتنے بھی وہاں نیشنل کانفرنس کے لوگ ہیں, ساتھی جتنے بھی ہیں, ان سبوں نے ویلکم کیا. اور اس سے پہلے مجھے اپنے جو ساتھی ہیں جو میرے ساتھ PDP میں تھے, ان لوگوں نے خود اپنی ایک میٹنگ بلا کے میرے گھر میں مجھے کہا کہ آپ ہماری میٹنگ میں آ جائیے. 250-300 کے قریب لوگ تھے. یہ جوائن کرنے سے 8 دن پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے سنا کہ آپ پارٹی چھوڑ کے نیشنل کانفرنس میں جا رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ تھاٹ ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی زبان میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو کتنی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا, ایز منسٹر بھی اور ایز MLA بھی پارٹی میں ہیں, تو اسے ہم بھی بہت دکھی ہو گئے. سو ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کر لیجئے. اگر آپ کو نیشنل کانفرنس میں بھی جانا ہو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ ساتھیوں نے میرے گھر آ کے مجھے بتایا. اس کے بعد ہی میں نے جوائن کر لیا, اور اس کے بعد جتنے بھی نیشنل کانفرنس کے وہاں ساتھی ہیں, لیڈر ہیں, ان لوگوں نے وارم ویلکم کیا, استقبال کیا میرا کہ آپ آئے ہمارے ساتھ, ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. تو اس صورت میں یہ ایک پہلو ہے جہاں پہ دونوں لوگوں نے مجھے گائیڈ بھی کیا اور میری بات کو مان بھی لیا. ایک یہ. دوسرا, وہاں پہ جو عام لوگ ہیں, جو ووٹر ہیں, جن کو شاید میں سب کو شکل سے نہیں جانتا ہوں, ان کا مقصد بنیادی یہ ہے کہ ایک طرح کی تبدیلی ہم نے لائی وہاں پہ. وہ یہ کہ ہم نے سنگراما کانسٹیٹوئنسی میں لوگوں کو ڈیولپمنٹ کی عادت ڈال دی. عادت وہ یہ جو مجھے کبھی کبھی بہت بوجھ بھی بن جاتا ہے, ان دا سینس کہ مجھے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, ادھر کام ہو گیا, ادھر نہیں ہو گیا. آپ یقین کریں کہ منوج جی, میں بہت خوش ہوتا ہوں جب مجھ سے ناراض ہوتا کوئی, یہ کام نہیں ہوا. میں کہتا ہوں یار اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ اس مقام کو پہنچ گیا کہ یہ اپنے MLA سے ناراض ہوتا ہے کہ یہ 4 کام ہو گئے, وہ 5واں نہیں ہوا.
پہلے تو اس کو یہ تصور بیچارے کو نہیں تھا, اس کو کبھی ہوا نہیں تھا کچھ. سو آئی فیل ریئلی پراؤڈ اینڈ ہیپی کہ یہ شخص چاہے مجھے ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا ہے, لیکن مجھ سے ناراض ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے. یہی چاہتا تھا میں کہ یہ اپنے حق کے لیے اس کگار تک پہنچے, اس مقام تک پہنچے جہاں یہ ایم ایل اے کا گریباں پکڑ سکتا ہے اور پوچھ سکتا ہے کہ میرا کام کیوں نہیں ہوا. آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو آپ پر بہت بھروسہ ہے, لیکن جب آپ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے اس کے بعد جس طرح کے بیانات آئے پی ڈی پی صدر کی طرف سے, محبوبہ مفتی کی طرف سے, ایک بیان یہ تھا, اس میں یہ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ہم پاور میں تھے تب ہمارے ساتھ آئے, آج ہم پاور میں نہیں ہیں چلے گئے. مطلب پاور ہنگری ہیں, جہاں ان کو لگتا ہے کہ کرسی ملنے والی ہے وہاں بھاگ جاتے ہیں. میں محبوبہ جی کی نظر کی بالدگی کی تعریف کروں گا, اور ان کو لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس سرکار میں آتی ہے ان کے اسٹیٹمنٹ سے. میں ان کی نظر کی داد دیتا ہوں. ایک دوسرا, یہاں پہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اتنا کنیکٹڈ ہو اوپر, پھر وہ یہ کہے کہ یہ پارٹی سرکار بنائے گی, یہ شخص چیف منسٹر بنے گا, یہ ایم ایل اے بنے گا. ایسا کچھ نہیں ہے, یہ لوگوں کا فیصلہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ سرکار کون بنائے گا, کون ایم ایل اے بنے گا, کس کی دستار بندی ہوگی, یہ لوگوں پر ہی چھوڑنا چاہیے. لیٹ پیپل ڈیسائیڈ. اسی لیے تو الیکشن ہے. اب اگر وہ خود کہتی ہے کہ یہ پاور ہنگری ہیں, اور یہ سپوز میں نکلا, میں پاور ہنگری ہوں, میں نیشنل کانفرنس میں آ گیا, اگر وہ خود کہتی ہے کہ نیشنل کانفرنس سرکار بنا رہی ہے اس لیے چلا گیا, تو وہ اچھا ہے اگر یہ پارٹی سرکار بناتی ہے, اگر لوگ اس کو دیتے ہیں. لیکن پاور ہنگری میں نہیں ہوں, کیونکہ میں نے ایز منسٹر استعفی بھی دیا ہے. آپ ہی کی چینل پہ نیوز کو بریک کیا میں نے استعفی بھی دیا. اگر میں پاور ہنگری ہوتا میں استعفی نہیں دیتا. اگر دیتا بھی چوری چھپے دیتا, بتاتا نہیں کسی کو. میں نے تو اناؤنس کر دیا, اور پھر جب میں واپس گیا میں نے اس کی وجہ بھی آپ ہی کے چینل کو بتائی, سمیر جی کو بتائی میں نے کہ میں کیوں واپس گیا, اور میں نے اس وقت بھی کچھ باتیں بتائیں ان کے انٹرویو میں. اور پھر آپ کے سمیر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو لگتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ہوگا. میں نے ان کو ایک ہی جواب دیا تھا, امید پر دنیا قائم ہے. تو پارٹی بھی بدل دی, بیانات بھی آئے اس پارٹی سے, نئی پارٹی جوائن کر لی, الیکشن آنے والا ہے, کیوں دیں گے ووٹ آپ کو لوگ آپ کی کانسٹیچوئنسی کے؟ یہ سوال تھوڑا پٹھا ہے. وہ اس لیے کہ میں جب جاؤں گا لوگوں کے پاس, میں ان کو بتاؤں گا کہ جناب میں نے جب میں ایم ایل اے تھا, شروع کیا میں نے, تب جو صورتحال کانسٹیچوئنسی کی تھی وہ ان کی نظر میں ہے. میں التماس کروں گا کہ آج 9.5 سال کے بعد دیکھیے کہ ہم نے کہاں سے کہاں تک لانے کی کوشش کی. اور میں ان کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ مطمئن ہیں اس کام سے تو مجھے مہربانی کر کے اور موقع دیجیے تاکہ یہ سارے کام میں آگے پہنچاؤں. اور جو ابھی میرے ذہن میں ہی ہے, جو کاغذ پہ نہیں آیا ہے, جو ابھی ادھر ہی ہے, اس کو بھی میں کاغذ پہ ڈال کے آگے لے چلوں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں جناب, تھوڑی سی مثال دیتا ہوں اگر آپ کے وقت ہو تو. ہم سرنز میں یہ بنا رہے ہیں آپ کا ٹورسٹ ریزورٹ, ایک کوشش کر رہے بنانے کی. ہم نے ہائی گام ننگلی تارزو کو ٹورسٹ اتھارٹی بنایا. وہاں پہ ہم 3 چیزیں رکھ رہے ہیں, برڈ واچنگ, فش اینگلنگ اینڈ واٹر سپورٹس. ہم یہ چاہتے ہیں کہ گلبرگ سے سارا ٹریفک جو ٹورسٹ کا ہے وہ میری کانسٹیچوئنسی کے ذریعے ننگلی تک پہنچ جائے, ہائی گام تک پہنچ جائے. ٹھیک, اس کے لیے ان کی سڑک ٹھیک ہونی چاہیے. ہم تمام سڑکیں کشادہ کر رہے ہیں, ٹاپ سے لے کر باٹم تک, سوپور تک, تاکہ ٹورسٹ وہاں سے سیدھا اس کو آرام ہو. اس سے میرا کنسپٹ آف ڈیولپمنٹ منوج جی یہ ہے کہ اس سے اقتصادی اکنامک ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوتی ہے تو وہ ڈیولپمنٹ بیکار ہے. سو میرا خواب ہے کہ یہ ساری ٹورسٹ گلمرگ سے نکل کر سیدھا سری نگر نہ جائیں, بلکہ سیدھا ننگلی, ہائی گام تارزو جائیں, برڈ واچنگ کریں, وہاں پہ رکھا گام میں باہر کے آئے ہوئے جانوروں کو دیکھیں, بچے ان کے وولر میں واٹر سپورٹس میں. آپ تو ڈیولپمنٹ کو گنائیں گے, اور جو آپ کے اپوننٹس ہیں, جو آپ اسمبلی الیکشن میں جو آپ کے ساتھ نبرد آزما ہوں گے, جن کے ساتھ مقابلہ ہوگا, تو وہ تو الگ الگ بیانات دے رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو دھوکہ دیا لوگوں کو, یہ کچھ نہیں کرتے. نہیں, انہوں نے ایک نے کہا کہ لوگ بیوقوف ہے, اس کو ووٹ دیا. اب آپ کیسے کسی کو بیوقوف کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے اس ووٹر کی بھی قدر کی جس نے میرے خلاف ووٹ ڈالا. میں اس کو کبھی ایسا نہیں کہوں گا, بلکہ میں کوشش کروں گا کہ وہ آج مجھے ووٹ ڈالے. ایک یہ کیسے آپ بیوقوف کہہ سکتے ہیں ووٹر کو جس نے مجھے ووٹ دیا؟ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ ایک دوسرے صاحب نے یہ فرمایا کہ ہمیں بدلاؤ کے لیے ووٹ دینا ہے. اگر بدلاؤ یہ ہے کہ میں 30 اسکیمیں بنا رہا ہوں واٹر سپلائی, تو نہیں بنانی ہے.
اگر میں 5 ریسیونگ اسٹیشن بنا رہا ہوں تو نہیں بنانی ہے. اگر میں نیچے سیر جاگیر میں 15 کروڑ کا برج بنا رہا ہوں تو نہیں بنانی ہے. اگر میں تارزو روڈ 15 کروڑ کا بنا رہا ہوں تو نہیں بنانا ہے. اگر میں رازمت روڈ 15 کروڑ کا بنا رہا ہوں تو نہیں بنانا ہے. اگر میں اوپر سڑکیں بنا رہا ہوں, کچادہ کر رہا ہوں, چاہے منگام روڈ ہے, چاہے شیخ پورہ روڈ ہے, چاہے وترگام روڈ ہے, جتنے کام گنا رہے ہیں گنائیے, لیکن ہم جا رہے ہیں آپ کے کانسٹیچوئنسی میں, جائیں گے دیکھیں گے بنا بھی ہے یا نہیں. میں آپ کو چائے نہیں پلا سکتا ہوں کیونکہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ یہ چائے پی لیں, ان کی بات کریں گے. اسے جب بھی آئیں گے مجھے مت بتائیے گا, خود دیکھیے گا. ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے. تھینک یو ویری مچ.